हुकूमत अगर लैंड्स के टाइटल पर काम कर दे तो मईशत के लिए बड़ा कदम होगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं, और ये बिल्कुल एक नई चीज है, क्योंकि अगर एक बहुत ये आसान सी चीज होती तो ये पहले 74 सालों में हो गई होती। 74 सालों में लोगों को घर मिल गए होते, गरीब को कारोबार के लिए पैसे मिल गए होते, किसान को अपने काश्तकारी के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गए होते। और मैं किसकी बात, 12.5 एकड़ से कम वालों की बात कर रहा हूं। सेहत के लिए इंश्योरेंस मिल गई होती और उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हो गई होती तो गुर्बत ही ना आती ना। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मैं कहूंगा ऊपर वाले का करम है कि उसने हमें थोड़ी सी सूझबूझ दी, सिर्फ वही दे सकता। और हमने ये सोचा कि ये क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा, और तब पता चला कि जो रिसोर्सेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो तो इस बैंकिंग सेक्टर में। हुकूमत के पास तो फिस्कल स्पेस ही नहीं होती कि एक साल में 500, 600, 700 अरब रुपया दिया जाए। ये कब हुआ है कि 600-700 अरब रुपया जो फिस्कल स्पेस से निकाला जाए? निकल ही नहीं सकता। हमें पता है हमारा क्या हालात है। तो सूझबूझ ये आई कि ये तो होगा तो बैंकर्स के थ्रू, लेकिन ये कमर्शियल बैंक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ना कमर्शियल बैंक गरीब के घर के नजदीक होते हैं, ना कमर्शियल बैंक जो हैं वो छोटे काश्तकार के नजदीक होते हैं, और उनको समझ ही नहीं कि इनके साथ डील कैसे करना है। तो पिछले कोई 20-25 साल में मुझे याद है कि सुल्तान साहब ने ये एनआरएसपी शुरू किया था, आई थिंक अर्ली 90s में। शोएब सुल्तान साहब ने, बड़े बुजुर्ग हैं, इस वक्त लंदन में बैठे हैं, मेरे से गुफ्तगू करते रहते। और उसके बाद जब मैं हबीब बैंक का प्रेसिडेंट बना तो मेरे पास आए कि मुझे तो सिर्फ ये थोड़े से पैसे मिले हैं, उससे मैं एंडोमेंट बना के उससे थोड़ा सा पैसे देता रहता हूं, रिकवरी 99% है। हबीब बैंक में मैंने उनको 60 करोड़ रुपया इमीडिएटली दे दिया। उन्होंने कहा सर इसकी सिक्योरिटी क्या होगी? मैं कि जो आप कह रहे हैं ना ये सिक्योरिटी, आप मुझे टेस्ट करके बता दें कि ये 60 करोड़ जो है ये गरीब आवाम को जाएगा और इसकी रिकवरी इस तरह ही रहेगी 97-98%, 99%। और वही हुआ। वो जो हमने 60 करोड़ से बिहाड़ी से एक टेस्ट शुरू किया, वो फिर मैं जब 3 साल के बाद गया वो तकरीबन 2.5 बिलियन तक पहुंच चुका था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उस वक्त से ये शुरू थे, और ये नहीं थे कि ये पहले थे। डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक बनाया था सोशल कोलैटरल के बेसिस पे। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ और उसमें एनआरएसपी बनी, उसके बाद आरएसपीज बनी, उसमें अखुवत जो है वो आई। तो ये लोग 20 साल से ये कर रहे हैं। इनके पास 600-700 अरब रुपया नहीं है, लेकिन अखुवत बाइट साहब ने 150 अरब रुपया के छोटे लोन्स दिए हैं। रिकवरी कितनी है? 99%, 98%। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी अक्ल में थोड़ा सा डाला कि ये कमर्शियल बैंक से नहीं होगा ये चीज, आप इनको आगे लेके आए। तो हम क्या कर रहे हैं इस दफा? हम होलसेल जो फाइनेंसिंग है वो हम कमर्शियल बैंक से करवा रहे हैं कि कमर्शियल बैंक जिसमें नेशनल बैंक, हबीब बैंक, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे, वो तो जब इनको देंगे पैसे तो वो तो हम गारंटी कर देंगे कि इसकी रिकवरी आपके पास आएगी, बिकॉज वो एंड पे 99% उसकी रिकवरी है। उसको भी हमने 10% की इंश्योरेंस दे दी है, क्रेडिट इंश्योरेंस दे दी है आरएसपीज को और अखुवत वगैरह को। तो
ہمیں ان کو گارنٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جا کے یہ کس بیسس پہ کریں گے؟ کیا یہ پولیٹیکل بیسس ہوں گے؟ کیا یہ چند ڈسٹرکٹس ہوں گی؟ نہیں. یہ ثانیہ نشتر جو کہ سینسس کریٹ کر رہی ہے کہ ہر خاندان کی آمدن کیا ہے، تو نچلا طبقہ اس کے اوپر تو نچلا 4 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے، اور وہ پورے ملک میں ہوگا. ہمیں پالیٹکس سے کوئی اس طریقے، کیونکہ غریب کے ساتھ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. غریب غریب ہے، وہ اگر راجہ پور میں بیٹھا ہے یا فاٹا پاٹا میں بیٹھا ہوا ہے یا سکھر میں بیٹھا ہے یا خیرپور میں بیٹھا ہے یا بلوچستان میں بیٹھا ہے یا آزاد کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ غریب ہے. ہم نے ایک جو سروے ہے بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس کے بیسس پہ ایکسس کرنا ہے. ان کو لسٹیں دیں گے، یہ جائیں گے ان کے گھروں میں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لمیٹڈ سکیل پہ کر رہے ہیں. اب ہم ان کو کہیں گے کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا. 2 فصلوں کا مطلب ہے 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ. 2 لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیز کرنا ہو ٹریکٹر، امپلیمنٹس، باقی لیولر وغیرہ جو جو وہ نہیں کر سکتے، آج ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون دیں گے. بھائی تو کوئی کاروبار کر لے. اور یہ ان کو معلوم ہے کیونکہ میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں، اپنے جو بھی میرے ساتھ پرسنل تھوڑے سے پیسے رہتے تھے. ایبسولوٹلی ونڈرفل. ان کا طریقہ کار جو ہے یہ پہنچتے ہیں لوگوں تک. لیکن اب تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، وہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ کون سے گھرانے جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ یہ غریب گھرانے. تو وہ 5 لاکھ انٹرسٹ فری لون ہوگا، 3 سال کا ہوگا، اور پھر جیسے وہ پیمنٹ ہو جائے گی پھر سے ریوالو کر لے گا. اور پھر ہر گھر جو ہے، ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے. اور اس کی لمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے. رورل ایریاز میں 5, 6, 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے. تو چھت بھی مل گئی، کاروبار، گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی مل گئے. اب صحت کارڈ جو کہ پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا KPK میں، اب پنجاب میں بھی کئی جگہ جا رہا ہے، کافی جگہ انٹروڈیوس ہو گیا. یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سروے ہے، امپیریکل ڈیٹا یہ ہے کہ جب کسی غریب خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو، کیونکہ حکومتی ہیلپ کوئی ہوتی نہیں ہے، حکومتی جو ہسپتال وغیرہ جو ہیں ان کی حالت آپ کو معلوم ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، لیکن اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پورا علاج کر سکیں. تو وہ اکنامکلی گر جاتا ہے گھر. وہ اپنے زیور بیچ دیتے ہیں، اپنے چیزیں بیچ دیتے ہیں کیونکہ اپنے وہ خاندان کے فرد کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ صحت کارڈ جو ہے، یہ بات تو ایسی لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ایک سلوگن ہے. نہیں، یہ ایک مطلب ہیلتھ انشورنس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو اسکل ڈیولپمنٹ دیں، آرگنائز طریقے سے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کریں ان کے ایک فرد کی. اور لوکیشن دیکھیں، اگر فیصل آباد اور لاہور ارد گرد ہے تو وہاں ٹیکسٹائل، اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں گجرانوالہ اس سائڈ کے اوپر تو لیدر ہے. تو ہر اس جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی، ان گھرانوں کو وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں سے نکلیں اور ان کو جاب مل جائے. سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وسیلہ بنیں غریبوں کے لیے، کہ غریب ہمارا جو ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم یہ حکومت ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا انتظار نہیں کرے گی. ٹرکل ڈاؤن ہوگا کہ جیسے اوور آل اکانومی جو ہے وہ بڑھے گی. تو جس طرح میں نے پہلے اس دن سمجھایا آپ کو کہ سسٹینیبل گروتھ 20-30 سال تک جب تک نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا سسٹینیبل بیسس پہ. تو وہ آئے گا
تو اب ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ابھی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے یہ گروتھ جو ہے انکلوسو کر دی، کیونکہ نچلے والے کو بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب انکلوسو ہے. اوپر والا جو ہے وہ تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی انکم بڑھتی، تو انکلوسو کر دی، جو ہم نے کہا تھا سب کے لیے ہونی چاہیے. اور گروتھ ہے کیونکہ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پی ایس ڈی پی بھی بڑھایا، انڈسٹری، ایگریکلچر وغیرہ سب کو ہم نے مراد دی ہیں، تو گروتھ تو ہوگی. تو انکلوسو بھی ہے، گروتھ بھی ہے. اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اور سسٹینیبل کے لیے ہم ذرا دیکھیں پچھلے، اور ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کروائی ہے، یہ جو ای اے سی نے جو گروپس بنائے تھے جس کے بیچ میں ریونیو سے لے کے سارے گروپ سے کہ بھائی ہمارا پلانز کیا ہیں، 12 ایریاز ہیں. اس میں پہلا والا ایریا یہ تھا کہ میں نے بڑے قابل اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا ڈاکٹر عشرت کے چیئرمین شپ میں کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک چھوٹا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں، ڈیمانڈ آتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بڑھتی نہیں. ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہم آئی ایم ایف کے پاس سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں. تو ڈالر کہاں سے کمائیں گے ہم؟ ایکسپورٹس نمبر 1. ہماری ایکسپورٹس اس وقت 8% ہے ہماری جی ڈی پی کا، اور اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کوئی 15% ہے، انڈیا کا 18% ہے، اور ویتنام 100% ہے. چلیں جی 100% تو ان کا ایک یونیک سی چیز ہے، سیمسنگ چلا گیا اس نے دبا کے وہاں سے ایکسپورٹ شروع کر، اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں. آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا، ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. ہماری اس سے کم امپورٹس ہیں اس وقت، تقریباً 50-55 ہیں اس وقت، تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی. جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ کرچز کے اوپر آپ نے لوگوں سے ادھار لے کے اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک نہ ایک وقت میں تو وہ گر جائیں گے. وہ مطلب آپ کے جو آرٹیفیشل کرچز ہیں وہ گر جائیں گے. تو ہم نے اپنے سیونگ ریٹ، جو اس وقت ہمارا سیونگ ریٹ بھی 15% 16% ہے، اور ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ بھی 15-16% ہم کہہ رہے ہیں، اگلے سال 18% کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کا ایک رول آف تھم ہے، اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہے. تو اگر 18% کرتے ہیں تو آپ 4.5% کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. جو ملک 8% 10% کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. چائنا نے 40% کی سیونگ ریٹ تھے ان کے، ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہوں گے، 35 پہ ہوں گے. انڈیا 30-32%. ڈیوائڈ کریں 4 سے 8% گروتھ سسٹینیبل. تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا. سو گروتھ اور انکلوسو کی طرف میں آتا ہوں. سسٹینیبل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آتا ہوں. تو ابھی آپ کے پاس جو ہم نے کہا کہ اچھا جی یہ ہمارا جو ہے اس سے گروتھ کرنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے. ہم 9-10% ہی پھر رہے ہیں، کبھی 11 چلے جاتے ہیں پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں. تو ریونیو ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے ایف بی آر میں اور پروونسز کرتے ہیں. تو ہم نے مل کے اس 10% کو آئی تھنک
جب آپ کریں گے پروونسز ملا دیتے ہیں تو آپ میرے خیال میں 11% پلس ہو جاتا ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اوور اے پیریڈ آف، پہلے تو میرا خیال تھا، میں نے جو NFC دی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر سال 1% بڑھائیں اور وہ 10 سال میں 10-20% ہو جائے گا. وہ تو نہیں بڑھا. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں. 10 سال نہیں 7-8 سال میں 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں، وچ مینس کہ اس وقت پھر ہمیں اسپیس ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، پروونشل گورنمنٹس کو بھی، کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ ادھار لیے بغیر اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکیں. سو اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک کافی چیلنجنگ جو ان کو دیا ہے کہ یہ تقریباً 4.7 ٹریلین اس دفعہ کریں گے، اینڈ آئی تھنک وی آر آن ٹریک. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں بڑے اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی 4.15 تو ہوا ہے مئی تک، 1.16 ہوا جو بھی ہے، تو 4.7 کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے 550 کر سکیں گے ایک مہینے میں؟ ارے ہر سال کا جون کا مہینہ دیکھ لیں، کیونکہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں ٹیکسز جو اینول آتے ہیں اور وہ اسی مہینے کے بیچ میں آتے ہیں. تو اس وقت کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 700 بلین کا تھا، تو اگر ہم اس میں 550 بھی کر لیتے ہیں تو 4.7 ہو جائے گا. تو آپ گھبرائیں نہیں اس پہ، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں. اچھا جی، تو اب اس کو ہم نے 5.8 کر دیا. تو 5.8 میں لوگوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں اگر آپ نے 5% گروتھ دکھا دی اور آپ کا جو ہے 8% انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں تو 13% تو ہو گیا، اور یہ تو آپ 22-23% کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باقی کدھر سے آئے گا پیسے؟ تو یہ بیسیکلی میں نے کل چینلز میں دیکھا بہت لوگوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جناب یہ رسک ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 500 بلین کی بات ہے. 500 بلین میں جو ہم پالیسی ایکشنز لے رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمیں پیسے ملیں گے وہ 264 بلین ہے. تو انفورسمنٹ صرف 240 کی ہے. تو 240 میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ 240 کے بیچ میں ہم جو ہے یہ الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے سب کے بہت لوگوں کا، جس میں ان کے بلز جو ہیں الیکٹریسٹی بلز، ٹیلی فون بلز، ان کے بینک جو ان کے وہ ہیں گوشوارے ہیں، ان سب کو آگے لگا کے ہمیں اب پتہ سب لوگوں کا، بہت لوگوں کا، کہ اس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی جان یہ آپ کا جو ہے شجرہ نسب ہے، اس کو دیکھ لیں، ہمیں آپ نے ٹیکس دے دینا. اس دفعہ 3,12,000 جو ایڈیشنلٹیز آئیں، اس کے بیچ میں جو کیومولیٹو ہے پچھلے 1-2 سال کا 52 بلین کا ہے، اور اس سال میں میرے خیال میں 20 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہے. اب اگر ہم اس کو 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پچھلے سال 3 لاکھ ہوا، تو اگر اس سال تو ہم اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے. یہی تو IMF کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے، ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. تو وہ اگر ملین پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ تو خود ارتھمیٹک جانتے ہیں، تو وہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 75 سے 100 بلین تو یہی ہو جاتا ہے. پھر یہ POS جو ہیں 10,000 صرف ہم نے استعمال کیے ہیں، اور کوئی 150-125 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیلز ٹیکس بھی ہے. اب میں آپ کو کہوں یہ 125 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے. اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے. اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہماری جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے. ظاہر ہے مطلب اکانومی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے.
اگر ہم اس میں سے کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں 500-600 بلین ایوری ایئر اوور نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ میں ان سیلز کی جو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں تقریباً 60,000 اسٹیبلشمنٹس کے پاس ہیں، پوائنٹ آف سیل 80,000 ہیں، لیکن 20,000 وہ ڈپلیکیشنز ہیں، ایک بینک نے لگایا ہوا تو دوسرے نے بھی لگایا ہوا، تو 60,000 اسٹیبلشمنٹ کو 10,000 کو کریں تو 6 گنا تو یہی ہو گیا۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اسی مہینے سے، مطلب جولائی سے شروع کر کے ہم اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو پی او ایس کے نیچے لے کے آئیں۔